अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 18 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल कभी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और गंभीर भी है। दिलचस्प है नए सूबों वाली कहानी की वजह से, उसमें जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं, जो डेडलाइंस दी जा रही हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले हुकूमती कश्ती से उतरेगा कौन? पीपल्स पार्टी या खुद नून लीग को बंदोबस्त करेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों ने तो अब ये कह दिया कि चीफ मिनिस्ट्री जो है सिंध की कुर्बान करने को तैयार है। पैरेलल गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूँ खान साहब की सेहत के हवाले से। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, 3 रुकनी बेंच आज अब वीलॉग देखेंगे समाप्त कर चुका होगा। राना सनाउल्लाह साहब जी ये कहें, खुद कहें, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हो और सेनेट में हो ये स्टेटमेंट कि जी अगर इलाज मुआवजे में कोई कमी कोताही होती है तो जिम्मेदार अदालत है या जिनकी कस्टडी में है, तो इससे आप क्या मुराद समझेंगे? हालांकि इस सूरत हाल से पहले तक तो ये ओनरशिप लेते थे। ये अचानक हुकूमत ने, हुकूमती वज़रा ने अहम तरीन मुद्दा यानी पीटीआई खान साहब की सेहत के ऊपर जो ओनरशिप, ये तो उसका दिफा किया करते थे, मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, कानूनी तकाजे क्या हैं, फलां क्या है। अब अचानक क्या हुआ कि राना साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो अदालत या जिनकी कस्टडी में है वो ज़िम्मेदार होंगे। है ना सोचने वाली बात। लेकिन इस सब पर बात करने से पहले मैं ज़रा ईरान अमेरिका कहानी के ऊपर बता दूं कि वहाँ ट्रंप के बारे में एक ताज़ा सर्वे आया है, वो तारीख़ की कम तरीन मकबूलियत उसके हिस्से में आई है। 33%, बदतरीन, लोएस्ट मोस्ट अगर मैं कहूँ। और फिर ईरान का नुकसान कितना हुआ उसका डाटा सामने आया है। 100 से ज़ायद ईरानियन तैयारे जो हैं, जो उनके पास मौजूद थे, वो तबाह हुए हैं। 1 लाख से ज़ायद रिहायशी और जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो तबाह हुए इस जंग में। सीज़ फायर की मुद्दत 17 दिन की थी, 17 अगस्त तक की थी। उसके बाद क्या खामोशी से सीज़ फायर जारी रहेगी या दोबारा वो सिलसिला शुरू होगा, इसके ऊपर बात होगी। आइए ज़रा मुल्की सियासत से आगाज़ कर लेते हैं। ये मैं बयान जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा था वो नासिर हुसैन शाह साहब का है। ये वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, और जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उनके बड़े मोतमद समझे जाते हैं और धीमे मिजाज के बंदे हैं, ज़्यादा यानी जज्बाती गुफ्तगू नहीं करते। ये इन्होंने कहा एक शो में कि हम सिंध की चीफ मिनिस्ट्री कुर्बान कर देंगे लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। वो उन्होंने कहा जी हम सियासत को अलविदा करने की तैयारी कर रहे हैं। नया सूबा बना तो मैं अगर सखर से हूँ तो सखर की चीफ मिनिस्ट्री नहीं, सिंध पूरे की चीफ मिनिस्ट्री हम कुर्बान करने को तैयार हैं और ये काबिल कबूल नहीं है कि सिंध की तकसीम हो सके। मैंने ये खबर जब देखी और ये उनका बयान देखा तो कल भी मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई, बिलखुसूस नबील गबूल साहब का अपने बयान कल मेरे शो में भी चलाया हमने। वो कहते हैं बिलावल ने जो उल्टी गिनती थी ना वो नून लीग के लिए उल्टी गिनती थी, और ये अब दिसंबर से पहले आप देख लेंगे, हमको छेड़ेंगे, हम इन्हें छेड़ेंगे। ये फॉर्म 47 वाले हैं, उल्टी गिनती स्पीड से जारी है। ही इज सेइंग समथिंग एल्स। मैं अलबत्ता इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब मिलाता हूँ तो मुझे समझ ये आती है कि ये दोनों जमातें अंडर सीवियर प्रेशर हैं। सिंध में कॉम्प्रेस जमातें हों वो सूबों की तकसीम नहीं चाहती, सिंध के तशख़्ख़ुस तारीख़ उसके ऊपर सवालात उठते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको बता दूं, आप कई सहाफ़ी को सुन रहे हैं वो बासर शख्सियात से मिल के आते हैं, बताते हैं कि जी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी, नए सूबे बनने हैं, इंतज़ामी यूनिट्स बनने हैं, बल्दियाती इंतखाब आना है, मुबाहिसे हो रहे हैं, पैनल डिस्कशंस हो रही हैं पूरे मुल्क में। ये एक तो ये बात समझ लें, ये बात रुकनी नहीं है, ये जारी रहेगी। इसी हुकूमत से तरमीम करवाई जाएगी, लेकिन अमल दरामद शायद अगले मंजरनामे में सामने आए या इलेक्शन के बाद आए। हो सकता है इलेक्शन भी जल्द हो अगर ये तरमीम हो जाती है और सूरत हाल नहीं संभलती तो, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर रास्ते जुदा करती है फिर सूरत हाल दिलचस्प हो जाएगी और पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है, उनकी मजबूरी बन जाएगी, वगरना उनकी सियासत सिमट के बहुत महदूद हो जाएगी सिंध के अंदर। उनके लिए मजबूरी हो जाएगी अपनी सियासत को बचाने के लिए। अच्छा, जैसे ही मैंने पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट देखी कि अच्छा ये 6 तक चले गए हैं, तो वैसे ही मैंने कामरान खान साहब का शो देखा, उसका क्लिप देखा। सिंध की करप्शन की फाइलें नैब ने दोबारा खोल दी, एक चंक मैंने देखा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कराची की सरकारी ज़मीनों की अलॉटमेंट का मसला हो, 270 केसेस का वो जिक्र कर रहे थे। 6000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन का जिक्र कर रहे थे। 2011 के बाद से बल्दियाती इदारों में 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियों का जिक्र कर रहे थे, उल्टी गिनती का जिक्र कर रहे थे। ये क्या महज इत्तफाक होता है कि जैसे ही कोई पार्टी अपनी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू लेती है
اور اچھے بچوں کی طرح بات نہیں سمجھتی تو پھر نیا سلسلہ کھل جاتا ہے. یہ اگر فائلیں موجود تھیں، یہ اگر 6,000 ایکڑ سے زائد کا مسئلہ تھا تو دبایا کیوں گیا تھا؟ بر وقت کیوں نہ کھولا گیا؟ فائلیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئے. لیکن جو اہم بات مجھے سمجھ آئی، یہ منیف فاروق صاحب اور محمد مالک صاحب کو بھی میں نے سنا، اپنی بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نئے صوبوں پر پرائم منسٹر پہلے ہی رضامند ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم لوگوں سے، وہ رپورٹ نہیں ہو رہی. اور اس سلسلے میں جو فیلڈ مارشل ہے اور شہباز شریف ان کا موقف ایک ہے، یہ منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں. پھر محمد مالک صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ بھی دلچسپ تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، سلسلہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ساتھ میں جو عمران خان صاحب والی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی حلقے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر شفٹ ہو جائیں علاج معالجے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاورفل سرکل جو ہے، طاقتور سرکل جو ہے، طاقتور حلقے جو ہیں، مقتدیٰ کی جانب اشارہ کر رہے تھے، ان کے موقف میں تبدیلی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اہل خانہ سے ملاقاتیں بڑھا دی جائیں، ڈاکٹرز مل رہے ہیں، واک کرنے کی اجازت دی جائے، مزید ان کو سہولیات دی جائیں، ضرورت نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے مجھے جو رانا ثناءاللہ نے سٹیٹمنٹ دی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ علاج میں کوتاہی کی ذمہ دار عدالت ہے یا جن کی کسٹڈی میں ہے وہ. جو شخص عدالتی کسٹڈی میں ہو اس کے علاج میں کوتاہی کی ذمہ داری ان لوگوں کے پاس ہے جن کی وہ کسٹڈی میں ہے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس کل سینٹ میں بولے تھے. پھر اعظم خان سینیٹر، انہوں نے بڑی ہمدردانہ اپیل کی تھی کہ خدا کا خوف کریں، ایکسیس دیں. 8 ماہ ہو گئے، ملاقات کرنے دیں تاکہ وہ خود جان سکیں ان کی حالت کیسی ہے، ان کے اہل خانہ، ان کی پارٹی والے. لیکن اب جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دے کے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے، اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا چن انج نہیں، ایسے نہیں پھر ہوتا. یہ اب نہیں، اب آپ نے اس کا پہرا دیا، ان تمام پابندیوں کا پہرا دیا، ٹاک شوز میں آ کے آپ نے ان کی وکالت کی. اب آپ کہیں کہ نہیں جی ذمہ دار عدالت ہے یا جن کی کسٹڈی میں ہے تو اگلے سائیں آپ کو ایسے نہیں نکلنے دیں گے، ملبہ آپ کے اوپر ہی آئے گا. ویسے تو وہ کہہ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جگہ کہ جو رپورٹ آئی ہمیں اس بھی اعتبار نہیں ہے، یہ اس رپورٹ سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی شاید وہ یعنی بیمار ہو گئے ہیں یا ان کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے جب تک ہمیں ایکسیس نہیں دی جاتی. خیر کٹنگ اٹ شارٹ، خواجہ آصف صاحب کی بھی کہانی سنیں. خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیا حکومت کے بس کا کام نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا وہ جو ہے جو یعنی ہائبرڈ نظام، اس کے تحت ہی مل کر فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک حوالے سے تصدیق بھی انہوں نے کر دی کہ یہ حکومت کی پے اسکیل سے اوپر کا کام ہے. یہ بات میں آپ کو کوئی 2 ہفتے پہلے کہہ چکا تھا جب محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ملاقاتوں کا چرچا ہوا اور کئی دیگر لوگ بھی ملے مہینہ ڈیڑھ پہلے. تب بھی آپ سے عرض کی تھی معلومات کی بنیاد پہ کہ اصل میں سہیل آفریدی جن لوگوں سے ملے، جتنے بھی ذمہ دار تھے حکومتی، ان صاحب نے بشرا بیگم کے حوالے سے بات تو کی کہ ان کو ضرورت ہوئی تو ہاسپٹل یا پھر کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. بٹ وین ایور اٹ کیم ٹو ٹاک اباؤٹ عمران خان، سو جن لوگوں سے بھی سہیل خان آفریدی ملے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پے اسکیل سے اوپر کی کہانی. تو خواجہ صاحب بھی اصل میں اسی جانب اشارہ کریں. لیکن کیا کیجئے، دفاع کے وزیر ہیں، اہم ترین وزیر ہیں آئین میں، تو ان کو یہ کہنا پڑا ہائبرڈ نظام کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پاور پالیٹکس کا ذکر جب ہوا تو مجھے اس سے یاد آتا ہے کہ یہ بڑی بے دل ہوتی ہے، سنگ دل ہوتی ہے. گو کہ ماضی میں سیاستدانوں کے بیچ ایسے ربط، ایسے معاملات رہے کہ سختی اور تلخی کے باوجود اٹھنا بیٹھنا تھا. جیسے بریسٹر گوہر کے ہاں مجھے اچھا لگا دیکھ کے لوگوں کو گئے ملنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی نا حکومت والوں کی، اس کی کہانی مجھ سے سن لیں. یہ اچکزئی صاحب نے خط لکھا ہوا تھا وزیر اعظم کو. اصولی طور پر وزیر اعظم نے دعوت دی تھی مذاکرات کے لیے، تو وزیر اعظم خود نہیں ملے، بھیج دیا رانا ثناءاللہ، اعظم نذیر طارق فضل چودھری کو. اور آج کی تاریخ میں شہری رحمان اور پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی ان کو ملنے جا رہا ہے. تو یہ جو اچانک انہیں اپوزیشن رہنماؤں کی یاد آئی، ان کے چیمبر میں جا کے ملنے چلے گئے، تعزیت یاد آ گئی بریسٹر گوہر کی، عدالت یاد آ گئی کہ وہ جانے اور جس کے پاس کسٹڈی ہے وہ، اور پیپلز پارٹی کو یاد آ گیا کہ ہم سندھ کی چیف منسٹری بھی قربان کر سکتے ہیں. تو یہ اچانک جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو سب معاملات کو نئے صوبوں کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، انتظامی یونٹس ہیں، بلدیاتی انتخاب ہے، نیا خاکہ جو ہے 28ویں ترمیم ہے، اس سے جوڑ کے پڑھیے گا. کسی بھی سیاسی جو منورنگ ہونے جا رہی ہے
میں تو کم از کم اس کو اس بنیادی خاکے سے ہٹ کر نہیں پڑھ سکتا. شکی القلب کہہ لیں یا اوور تھنکنگ کہہ لیں میری، لیکن میں کسی بھی سیاسی پیش قدمی کو، سیاسی پیش رفت کو مشن سٹیٹمنٹ یا بیسک سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے نہیں پڑھ سکتا، جس کے بارے میں مجھے یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ نظام نے طے کر لیا ہے، سسٹم نے طے کر لیا ہے. کسی سے مل کے آنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مکالمے سن لیں، مباحثے سن لیں، ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ڈیبیٹ سن لیں، یہ سب کچھ کوئی اتفاقیہ یا اچانک نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت سی قوتیں، بہت سے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ان چیزوں کا آہستہ آہستہ ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پریس کانفرنس میں بھی آپ دیکھیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کی ضرورت پڑ گئی، میاں عامر صاحب نظر آ رہے ہیں، محمد علی دورانی پریس کانفرنس آج کر رہے ہیں آج کے دن میں. تو یہ کام رکے گا نہیں، چلے گا. تو یہ پلانڈ ہے، کرنا ہے. سسٹم کو لگتا ہے کہ حل بہتر گورننس میں ہے. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں کہ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے منشور میں بلدیاتی نظام کا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کرواتے نہیں ہیں. اب جیسے ہی نئے صوبوں کی بات آئی تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور تو اور پنجاب کی یونین کونسل کی حلقہ بندیوں کی فہرست بھی جاری کرنا شروع کر دے گی. پہلے کتنے سو، پہلے یاد نہیں آتا. پیپلز پارٹی نے جیسا جیسا لنگڑا رولہ کروایا کراچی میں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ فنڈز نیچے نہیں جانے دیتے، عوامی نمائندے منتخب نہیں ہونے دیتے، اپنی مرضی کے وزراء، اپنی مرضی کی کیبنٹ، کچن کیبنٹ، فیملی لمیٹڈ سیٹ اپ کے ذریعے بڑے سے بڑا صوبہ اور ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹوٹل 2000 سے 2500 بندہ ہے پورے 25 کروڑ کا منتخب ہو کے جو ملک چلا رہا ہے، اور انڈیا میں تعداد کو 50 لاکھ سے زائد چلی جاتی ہے. چائنا جہاں سنگل پارٹی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ چھوٹے موٹے نمائندے ہیں جو گلی محلے کوچے سے ہو کے ایک سیٹ اپ میں پہنچتے ہیں. یہاں صرف 2000، 25 کروڑ کے لیے 2000 بندے. قانون سازی بھی انہوں نے کرنی ہے، فنڈز بھی وہ لگائیں گے، بار بار وزیر بھی وہ بنیں گے، پھر ان کی فیملی کے بچے بنیں گے، پھر ان کے عزیز و اقارب، پھر ان کی اہل خانہ، پھر ان کی بہنیں، یہ سب سیاست میں آ جائیں گے. عام بندے کی باری نہیں آتی نمائندگی کے لیے. تو وہ بلدیاتی نظام اس کے لیے کی ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. سمپل از دیٹ، نتھنگ مور نتھنگ لیس. یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. لیکن یہ اب بامر مجبوری یہ سسٹم کو یہ چکمہ دینے کی کوشش کریں گے کہ مرشد پاک موتیاں لیو، این جے کے نئے صوبے نہیں بن سکتے. پیپل پارٹی بھی کھلو جائے گی، نون لیگ بھی ناراض ہو جائے گی، بڑے میاں صاحب بھی بہت یعنی پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بم کو لات مار دیں، جو کہ نہیں مار سکتے. اب میں نے کئی بار عرض کیا، وہ گروی رکھوا چکے ہیں بم کو لات مارنے کی صلاحیت کو، گروی رکھوا چکے ہیں. گون آر دا ڈیز. تو یہ اس سب سے ہٹانے کے لیے سسٹم کو کہیں گے ہم بلدیاتی انتخاب کروا دیتے ہیں، نئے صوبے نہ بنائیں، انتظامی یونٹ نہ بنائیں. لیکن یہ ہونا ہے. نئے صوبوں کا لفظ مشکل ہے، ہو سکتا ہے نئے انتظامی یونٹس ہوں، صوبے کا ایمبلم وہاں رہے، نئے انتظامی یونٹس بن جائیں جس کے تحت معاملہ آگے چلے. اور یہ ہونا ہے. کم وقت میں اس کے لیے آگے جانا ہے. پیپلز پارٹی کس حد تک رکاوٹ بنتی ہے، کس حد تک سیاسی جدوجہد کرتی ہے اسے روکنے کے لیے، دیٹ ول بی انٹرسٹنگ، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کا دس وے اور دیٹ وے فیوچر جڑا ہوا ہے. خیر، آگے جانے سے پہلے میں ذرا ایران کی خبر آپ کو سنا دوں، اور پھر پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کی جو سیر و سیاحت ہے دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. ایک اچھی خبر بھی پیش کرنی چاہیے. ہمیشہ مایوسی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے پیٹرول کی قیمت میں، اور ڈیزل 6 روپے. تو اب تو عادت سی ہو گیا اہل پاکستان کو کہ آج اوپر کل نیچے. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کی وزیر ہیں فرزانہ صادق، تسنیم نیوز ایجنسی نے اس کی تصدیق کی. امریکہ کو تو نقصان ہوا، 42 طیارے ان کے ڈیمیج ہوئے، لیکن ایران کو بھی بے پناہ نقصان ہوا. ان کی ریزیلینس اپنی جگہ ہے، اسٹرگل اپنی جگہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس جنگ میں 100 سے زائد جہاز ہیں ایران کے جو تباہ ہوئے امریکی حملوں میں. یہ بات اپنی جگہ ہے، ایئر فورس جیسی بھی تھی، وہ بہرحال اس کو ڈیمیج ہوا. لیکن اصل نقطہ انہوں نے جو بیان کیا، 400 شہروں پر حملے کیے امریکہ نے. 400 شہر، 25 صوبوں کے 400 شہر، کوئی جگہ چھوڑی نہیں جہاں انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا ہو. اور دیکھیے ایرانین کیسے ڈٹ کے کھڑے ہیں. 1 لاکھ کمرشل اور رہائشی یونٹس کو ڈیمیج کیا گیا. اور پھر وال اسٹریٹ جرنل نے خبر چھاپی رات کے، میں نے پڑھا کہ جو ایران اور امریکہ کے بیچ سیز فائر ہوا، اسلام آباد ایم او یو ہوا، اس معاہدے کے بیچ جو وقت تھا اس کو ایران نے بڑی جنگ کی تیاری میں بدلا. نہ صرف ڈرون زیادہ تیار کیے، میزائل تیار کیے، دفاعی نظام تگڑا کیا، بلکہ IRGC یعنی پاسداران کی قیادت کو بدلا. عراق جنگ کے تجربہ کار لوگوں کو آگے لا کے موقع دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب ایران ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو پالیسی پر کار فرما ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کل فوج کے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ آپ نے حرمت پہ مذاق بھی کیا
تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ رہ گئی بات ٹرمپ صاحب کی، تو وہ عمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے جلدی نہیں ہے ایران سے معاہدہ کرنے کی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ آفیشلی کسی سیز فائر پہ جائیں، یہ 17 اگست کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود بھی ان آفیشلی سائلنٹلی یہ سیز فائر جاری رہے گا۔ امریکہ دوبارہ حملے اب نہیں کرے گا۔ جو ٹرمپ نے کل ایک بدتمیزی کی خاتون صحافی کے ساتھ، ایک تو اسے کہتا ہے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم کوائٹ کوائٹ کوائٹ، یو آر ویری ڈس ریسپیکٹفل، چپ ہو جاؤ، ہو آر یو ورک ود، تم کس کے ساتھ کام کرتی ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں سی این این کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ کہتی تم تو ایک فیک نیوز انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو، تم خاموش رہ جاؤ، تم ایک فیک ریپرزنٹیٹیو ہو۔ لیکن یہ بدتمیزی اس نے ضرور کی، جھاڑا، جھوٹا، جعلی قرار دیا۔ ایک بات کی داد ہے، یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، اس رپورٹر پہ پابندی نہیں لگی، اس رپورٹر کا شو یا اس کی نوکری خطرے میں نہیں گئی، وہ چینل بند نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے من مرضی کر لی، بدتمیزی کر لی، لیکن وہ رپورٹر محفوظ ہے، سی این این کے لیے کام کر رہی ہے، سی این این کی نشریات بند نہیں ہوئی، نہ اس کے اشتہار بند ہوئے ہیں، نہ اس اینکر کا یا پروگرام رپورٹر کا کوئی بیٹ چینج ہوئی یا اس کے اوپر کوئی دباؤ آیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو دکھایا۔ ٹرمپ کا جو اپروور ریٹنگ ہے ڈراسٹکلی نیچے گر گئی ہے۔ اپسوس اور رائٹرز نے سروے کیا ہے، 33% اپروور ریٹنگ ہے، قبول کرنے والے صرف 33% رہ گئے ہیں، 64% ڈس اپروو کر رہے ہیں جو رائٹرز اور اپسوس نے سروے کیا۔ وجہ ایران جنگ ہے۔ یہ کسی زمانے میں 41 اور 47% کی ریشو تھی کہ 47% لوگ اپروو کرتے تھے، 41% لوگ ڈس اپروو کرتے تھے، اب 33% صرف اپروو کرتے ہیں اور کوئی 64% ڈس اپروو کرتے ہیں۔ ٹیلی گراف ایک بہت معروف برطانوی اخبار ہے، اس نے ایک فیچر چھاپا ہے جو کہ بینیڈکٹ ایلن اور سیرا مارشل نے تحریر کیا، میں نے وہ دیکھا۔ پاکستان کو دنیا بھر کے جو منفرد سیاحتی مقامات ہیں اس کی فہرست میں پاکستان کا شمار کیا گیا، اور جو 2026 کی فہرست ٹیلی گراف نے جاری کی کن ممالک میں جانا چاہیے، اس میں پاکستان کا شمار ہوا۔ ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ، لیکن بہرحال پاکستان کی جو قدرتی خوبی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ برف پوش پہاڑ ہوں، وادیاں ہوں، قدیم آثار ہوں، یا تاریخ ہو، تہذیب ہو سندھ کی، ان سب کا ذکر کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ یہاں ضرور آپ وزٹ کریں۔ اللہ کرے ایسے حالات ہوں کہ لوگ آ کے وزٹ کریں، خوش ہوں۔ مہمان نوازی جو پاکستان کی تھی اس کی بڑی تعریف کی گئی کہ دور دراز ہنزا میں، کھپلو میں، کسی اور جگہ ناران کا غان میں یا دیوسائی میں یا برف پوش چوٹیوں میں جب لوگ جاتے ہیں غیر ملکی، تو وہ کہتے ہیں مقامی لوگ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہاسپٹیبل ہیں، مہمان نواز ہیں، جو دنیا میں یہ فیچر نہیں دیکھا جاتا۔ وادی ہنزا، قراقرم شاہراہ اور پہاڑ، اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو 17ویں صدی کی بادشاہی مسجد لاہور کی ہے، یا وادی سندھ کی تہذیب ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترکمانستان، افریقی ملک گیبون، انگولا، آرمینیا، انڈونیشیا کا پاپوا، اس کا ذکر کیا گیا۔ 2024 میں بھی اس اخبار نے پاکستان کو نامینیٹ کیا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اور یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کی کہانی کو جوڑ کے ہر سیاسی موو کو پڑھیے گا تو معاملہ آپ کے سامنے آسان ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔